अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, दो बड़ी अहम खबरें हैं, आज अपने व्लॉग में इसको डिस्कस करेंगे। एक, पाक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है जिसमें तालिबान के डेर इस्माइल खान के गवर्नर, शेडो गवर्नर जो है, उनको गंडापुर ग्रुप को हलाक किया है और साथ उनके 9 अहलकार जो हैं इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मारेंगे। एक बड़ी खबर है, इंतहाई मतलूब तहरीके करदन तंजीम के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के गंडापुर ग्रुप जो अलहदा से एक बना हुआ था, उसके कमांडर को हलाक किया है। एक बहुत बड़ी खबर है, इस पे डिटेल से बात करेंगे। और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ठूट फूट जारी है। आज जो है फवाद चौधरी ने फिजिकली तौर पे शुएब शाहीन सीनियर वकील हैं, उनको थप्पड़ मारा है जिससे उनकी हालत ख़राब हो गई है और नीचे बुरी तरह गिर गए हैं। इस पे डिटेल से नाज़रीन बात करेंगे। बात कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे अंदर अदालत में जाने के लिए, तो अचानक जो है वो फवाद चौधरी साहब बल्कि जा रहे थे, वो वापस आए, उन्होंने उनको मतलब मारा है और साथ ही बहुत ज़ोर से गिराया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी हड्डी नहीं टूटी, बहुत ही ज़ोर से गिरे और मैं थोड़ी दूर खड़ी थी, फिर उन्हें जाके वहाँ से उठाया है और उनके हाथों पे भी थोड़ा सा जख्म आया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गए। बहुत ही खतरनाक एक दूसरे को बुरा भला भी कहा। आई थिंक कोई भी शायद कोई, जो मुझे बाद में मैंने पूछा कि हुआ क्या है, तो वो कह रहे थे कि कोई प्रेस टॉक में कोई बात होगी, लेकिन बिल्कुल तो ये शाहीन को आज जिस तरीके से फिजिकल हुए हैं ये नहीं होना चाहिए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के शुएब साहब जो उनकी कोई हड्डी नहीं, थप्पड़ मारने से वो जमीन पे गिरे हैं। वो उन्होंने उनको बहुत जोर से फेंका है और वो काफी दूर जाके जो है वो गिरे हैं, मतलब सही, और बच गए हैं। यानी मौजज़ा है कि वो बच गए हैं, उनकी कोई हड्डी नहीं टूटी, अदरवाइज वो बहुत खतरनाक। क्या समझते हैं कि ये मर्डर अटेम्प्ट हो सकती है? नहीं, बट फिजिकल नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब को चाहिए कि जो भी इख्तलाफात हो वो जुबान से, आप अपने कलम जुबान से बोला करें, लेकिन ये फिजिकल होना बिल्कुल नहीं है। एक वो सीनियर वकील भी हैं, एक दूसरे के साथ आप नाज़रीन, बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हमारी रोज़ाना की व्लॉग आपको, वीडियोस आपको मिलें। और अगर जैसे कि मैंने कहा कि पसंद आता है तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने कीमती आरा से हमें मशवरा देने के लिए, अपने कमेंट देने के लिए कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता करें, अपने कीमती आरा से हमें आगाह करें। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस टाइम पे पुख्तनख्वा में शिद्दत पसंदी जो है वो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा हो गई है। स्पेशली जनूबी अजला में रोज़ाना के हिसाब से हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं और उस पर व्लॉग कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नुकसान हो रहा है और शिद्दत पसंदों का काफ़ी नुकसान हो रहा है और रोज़ाना के हिसाब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। डी खान में नाज़रीन खैबर पुख्तनख्वा का इलाका है, ज़िला डेरा इस्माइल खान, जहाँ पे गवर्नर भी वहाँ का है, जमीयतुल उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब भी वहाँ के हैं और इत्तेफाक से सूबे के वज़ीर आला जो है अली अमीन गंडापुर, वो भी डेरा इस्माइल खान के हैं। और सबसे ज़्यादा बदअमनी इस टाइम पे डेरा इस्माइल खान में ही हो रही है। तो डेरा इस्माइल खान का इलाका है, कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है जिसके दौरान करदन तंजीम तहरीके पाकिस्तान ज़रार गंडापुर ग्रुप जो है उसके 9 शिद्दत पसंदों को हलाक करने का दावा किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। एक बड़ी खबर है नाजरीन, इसमें गंडापुर ग्रुप के जो गवर्नर थे डेरा इस्माइल खान के लिए और इंतहाई मतलूब थे सिक्योरिटी फोर्सेस को, इस्मतुल्लाह उर्फ गरंटे और फरमान अली बिलाल सईद समेत, ये जो बिलाल और फरमान है ये भी सरकर्दा कमांडर हैं इनके, इन समेत 9 अहलकारों को जो है वो हलाक करने का दावा किया है। एक बड़ी कामयाबी जो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है और ये इंतहाई मतलूब कमांडर थे जो ज़रार गंडापुर ग्रुप है, आजकल बड़ा सरगर्म था उन इलाके में, बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहे थे। इंटेलिजेंस जो अपना सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो नीम फौजी दस्ते हैं, जो फौजी दस्ते हैं, जो पुलिस एहलकार है, उनको अगवा करना, उनकी टारगेट किलिंग करना, इन सब में बत्ते लेना, इन सब में वो ज़रार ग्रुप जो है गंडापुर ग्रुप का, ये बड़ा आगे जा रहा था। और जो इंतहाई मतलूब कमांडर थे इसमें,
اس کو جو ہے سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کیا ہے. عصمت اللہ عرف گرنیٹے، یہ جو عصمت اللہ عرف گرنیٹے ہے یہ بڑا مشہور ہو گیا تھا گنڈاپور گروپ میں اور انتہائی مطلوب تھا سیکیورٹی فورسز کو. سیکیورٹی فورسز نے ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے یہ حاصل کی ہے اور 9 شدت پسندوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا ہے. متعدد شدت پسند جو ہیں وہ بیچ میں شدید زخمی ہوئے ہیں. تو یہ ایک کامیاب آپریشن تھا. جیسا کہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع یہاں پہ بدامنی بہت زیادہ ہے. سیکیورٹی فورسز اپنی قربانیاں بھی دے رہے ہیں، مگر اس ٹائم پہ جو طریقہ کار سیکیورٹی فورسز نے اپنایا ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہیں، معلومات کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اس میں ڈیمیج جو ہے فیٹیلیٹیز جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں سیکیورٹی فورسز کی، اور بڑی آسانی سے اپنے ٹارگٹ کو، آسانی تو میں نہیں کہوں گا، یہ تقریباً 3 گھنٹے کی لڑائی تھی جو سیکیورٹی فورسز نے لڑی، کیونکہ ان کے پاس بھی جو ویپن ہے وہ آپ کو جیسا پتا ہے کہ امریکن ویپن یوز کر رہے ہیں، جو سپورٹ مل رہی ہے افغان طالبان کی مل رہی ہے. تو ایک بڑی سپورٹ کے ساتھ وہ پختونخوا میں اس ٹائم پہ کارروائیاں کر رہے ہیں اور سیکیورٹی فورسز ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو 3 گھنٹے کی ایک برابر جنگ تھی، ایک لڑائی تھی، جس میں سیکیورٹی فورسز نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے گنڈاپور گروپ کے کمانڈر عصمت اللہ عرف گرنیٹے کو ہلاک کر دیا ہے، ساتھ بلال کو اور ان کے ایک اور فرمان علی جو ان کے اہم کمانڈر تھے علاقے کے، ان 2 سمیت 9 اہلکاروں کو جو ہے 9 شدت پسندوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا ہے. تو یہ ایک بڑی خبر ہے خیبر پختونخوا کے لیے. خیبر پختونخوا میں ناظرین اس ٹائم پہ بدامنی عروج پہ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ 2024 میں جو حملے ہوئے ہیں تو اس میں 640 حملے ہوئے ہیں ابھی تک. اب 640 حملے ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ خیبر پختونخوا میں 2024 میں ہوئے. تو ہم بار بار یہی ذکر کرتے ہیں کہ یار یہ بدامنی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ صوبے سے لوگ جو ہے وہ زیادہ تر نکل رہے ہیں اور کاروبار کہیں اور پہ کر رہے ہیں. جب روزانہ کے حساب سے آپریشنز ہوں گے، جب روزانہ کے حساب سے ان کی کارروائیاں ہوں گی تو وہاں سے پھر مسائل صوبے میں کھڑے ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ صوبے کو، صوبائی حکومت کو، وفاقی حکومت کو ایک پیج پہ ہو کے سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دینا پڑے گا. ساتھ اگر ایک ساتھ یہ حکمت عملی بنائیں گے تو اس سے بڑی حد تک جو ہے وہ شدت پسندی کو کنٹرول کیا جا سکے گا. ویسے بھی علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا ایک جرگہ لے کے جا رہے ہیں جس میں علماء کرام ہوں گے، جس میں سیاسی شخصیات ہوں گی، قبائلی مشران ہوں گے، اور ایک جرگے کے ذریعے افغان طالبان سے بات کریں گے کہ ہمارے صوبے میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے. اس حوالے سے بات ہوگی، ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے بات ہوگی، امن و امان کے حوالے سے جیسا میں نے کہہ دیا اس حوالے سے بات ہوگی، جو قبائل کے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن ہے اس پہ بات ہوگی. تو یہ سب کچھ وہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے، اور اگر افغان طالبان ان کو پناہ گاہیں نہ دیں اور ان کو سپورٹ نہ کریں تو پاکستان میں یہ دہشت گردی، یہ جو شدت پسندی جس انداز میں ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. مگر چونکہ وہاں پہ سپورٹ، فنڈ، اسلحہ سب کچھ دیا جا رہا ہے، در اندازی بھی وہاں سے ہو رہی ہے، ان کے سیف ہاؤسز بھی وہاں پہ ہیں، تو اس لیے پاکستان کو مشکلات کافی آ رہی ہیں. ناظرین جو دوسری ساتھ بڑی خبر ہے، آج ایک واقعہ ہوا ہے جس میں فواد چودھری نے جیل میں جو جیل کا گیٹ تھا عمران خان سے ملنے کے لیے گئے تھے، شعیب شاہین سے وہاں پہ لڑائی ہوئی ہے. دونوں ایڈوکیٹ ہیں. فواد چودھری سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، اور ان کے بارے میں شعیب شاہین نے بھی آج کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں. بڑا زوردار تھپڑ مارا ہے. شعیب شاہین بیچارے کمزور ہیں، وہ گر پڑے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں. اس کی ہڈی ٹوٹی نہیں ہے، مگر یہ پی ٹی آئی میں ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ جاری ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل شاندانہ گلزار نے ایک سما نیوز پہ باتیں کی، ادھر شیر عبد المروت لگا ہوا ہے سلمان اکرم راجہ کے خلاف. سارے تقریباً جتنے بھی ہیں اس ٹائم پہ پی ٹی آئی میں ٹوٹ پھوٹ ہے. عمران خان جیل میں ہے، پرابلم عمران خان مشکلات میں ہے، اور یہاں یہ آپس کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہو، آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہو، میں لائل ہوں، آپ لائل ہو. تو لڑائیاں جل رہی ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس ٹائم پہ پی ٹی آئی. اور جو یہ 2 سینئر نے لڑائی کی آپس میں، اڈیالہ جیٹ کے گیٹ نمبر 5 پر یہ لڑائی ہوئی ہے، جہاں پہ فواد چودھری نے ایک زوردار تھپڑ مارا ہے اور دھکا مار کے ان کو گرا دیا ہے.
دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو گالی دی ہے. فواد چودھری نے شاہین سے کہا کہ تم ایجنسیوں کے ٹاؤٹ ہو. شعیب شاہین نے جاوید فواد چودھری کو کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو. موقع پر موجود جیل حکام نے بیچ بچاؤ کیا اور یہ جھگڑا جو ہے وہ کافی دیر تک چلتا رہا. تو یہاں پہ جتنے بھی وکلاء ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. عمران خان نے یہ پارٹی وکلاؤں کے حوالے کی اور وکلاء جو ہیں آپ سب کو معلوم ہے بڑی معذرت کے ساتھ زیادہ تر وکلاء جو ہے وہ مرڈر کے کیس میں بھی ایک قاتل کو بھی زندہ نکال لیتے ہیں. تو وکلاؤں میں جھوٹ بولنا اور ان کو اگر ایک چیز دے دی جاتی ہے تو اس کا پھر ویسے بھی ستیہ ناش ہوتا ہے. اب یہ وکلاء آپس میں بھڑ گئے ہیں اور آپ اگر تحریک انصاف میں جتنی بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں اس کا سرسری جائزہ لیں تو جتنے بھی لڑ رہے ہیں اس ٹائم پہ بڑے محاذ پہ ان میں وکلاء شامل ہیں. شاندانہ گلزار کو دیکھ لیں, آپ مشال یوسفزئی کو دیکھ لیں, وہ بھی ایڈوکیٹ ہے. آپ یہاں پہ شیر اکبر مروت کو دیکھ لیں, آج یہ فواد چودھری کو دیکھ لیں, وہ بھی ایڈوکیٹ ہے. شعیب شاہین کو دیکھ لیں, وہ بھی سینئر ایڈوکیٹ ہے. تو سارے وکیل جتنے بھی ہیں وہ تقریباً آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. اور پارٹی کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس ٹائم پہ, ایک تو عمران خان کے خلاف جو بڑی آواز اٹھائی ہے اس ٹائم پہ شاندانہ گلزار نے اٹھائی ہے, اور ساتھ شیر اکبر مروت نے اٹھائی ہے کہ عمران خان سے جیل میں کوئی بھی ملنے چلا جاتا ہے اور وہ اس کے کان میں کچھ بھی کہہ دیتا ہے وہ قبول کر لیتا ہے. گراؤنڈ ریالٹی کا عمران خان کو کچھ بھی پتہ نہیں, مطلب کان کا کچا آدمی ہے عمران خان. یہ شاندانہ گلزار نے اور شیر اکبر مروت نے کھلے عام بس یہی اس کا تشریح ہے جو میں کر رہا ہوں, جو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کان کے کچے ہیں, جلدی بلیو کر لیتے ہیں, اور جو گراؤنڈ پہ لوگ ہیں اس کا ان کو آئیڈیا نہیں ہے, وہ قید تنہائی میں ہے, وہ جیل میں ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا. اور شیر اکبر مروت نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں پی ٹی آئی ہوں, میں ہی پی ٹی آئی کو لیڈ کروں گا, میں ہی آگے پی ٹی آئی کو لے کے جاؤں گا, میں اپنی جان دے دوں گا. عمران خان صاحب باہر آئیں گے تب تک میں پی ٹی آئی کے لیے لڑتا رہے گا. پرسوں بھی انہوں نے قومی اسمبلی میں کہا کہ مجھے کیوں نکالا. ان کے اختلافات بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اب فواد چودھری کے بارے میں یہی الزام ہے کہ یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے. بھائی تحریک انصاف میں اگر آپ نے ایجنسیوں کے بندے نکالنے تو پھر آپ کی صوبائی اسمبلی میں بھی کوئی نہیں رہے گا. پھر شوکت یوسفزئی جو سینئر صوبائی وزیر رہے اور سینئر جرنلسٹ بھی ہیں, خیبر یونین جرنلسٹ کے صدر بھی رہے, پھر ان کی بات کی یہ جو موجودہ اسمبلی ہے ان میں بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیں گے اس لیے وہ بھی جیتے ہیں. تو پھر اگر آپ گنتی کریں گے تو کون بچتا ہے پیچھے؟ پھر اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ لوگ تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں. اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ نکالنے ہیں تو تحریک انصاف میں اتنے لوگ نہیں بچیں گے, اتنے ایم این ایز, اتنے ایم پی ایز. تو عمران خان جو جیل میں ہیں ان کی مشکلات میں یہ اپنے لوگ مشکلات کھڑا کر رہے ہیں, اور جب تک یہ آپس میں لڑتے رہیں گے, عمران خان تو ویسے بھی لمبے عرصے کے لیے جیل میں ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کبھی نہیں چاہے گی. جو عمران خان نے اوپن لیٹر لکھے ہیں, جو خطوط لکھے ہیں, 3 خطوط عمران خان نے لکھے ہیں, تینوں خطوط میں جو ہے وہ انتہائی سخت زبان استعمال کی گئی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو اس کے ساتھ اس کی پارٹی کے ساتھ جو ہوا وہی سارا بیان کیا گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا رول پہ بات ہوئی ہے, فوج کے رول پہ بات ہوئی ہے, آرمی چیف کا ڈائریکٹلی نام لیا گیا ہے کہ وہ سیاست میں انوالو ہے. اس سے پہلے بھی ناظرین عمران 26 ترامیم پہ بات کی گئی ہے, ان کے ورکر پہ جو 26 نومبر کو ہوا اس کی بات کی جا رہی ہے, الیکشن میں جو ان کے ساتھ ہوا اس پہ بات کی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں عمران خان ڈسکس کر رہے ہیں اپنے اوپن خطوط میں, اور اوپن خطوط جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ عام ہو گئے. سوشل میڈیا پہ اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, ہر چینل پہ انہی خطوط کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. عمران خان نے ناظرین اس میں ایک جو آرمی چیف نے کہا ہے کہ یہ چالیں ہیں اور مجھے کوئی خط ملا نہیں ہے, اور اگر ملے گا تو میں وزیر اعظم کو بھجوا دے گا. عمران خان نے اسے جو اچیو کرنا تھا وہ اس نے اچیو کر لیا. یہ اوپن لیٹر تھے اور اس میں فوج پہ تنقید کرنی تھی, آرمی چیف پہ تنقید کرنی تھی, افواج کو بتانا تھا, وہ اس نے اپنا کام کر دیا. اب وہ جو ٹویٹس آ رہی ہیں عمران خان کی جیل سے اور کوئی اور اس کا ٹویٹر ہینڈل چلا رہا ہے, اس سے زیادہ اثر جو ہے یہ خطوط کر رہے ہیں. یہ جو خطوط انہوں نے جاری کیے 3, یہ ان کا نیا ٹیکٹس ہے. عمران خان ہر بار کوئی ایسی گیم کھیل لیتے ہیں جس سے وہ ملک میں پریشانی پیدا کر دیتے ہیں. تو عمران خان جو ہے وہ اس ٹائم پہ اپنے اپوزیشن کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ساری باتیں جو میں نے خطوط میں لکھی ہیں اس کو آئی ایم ایف کے سامنے ایک ڈرافٹ رکھا جائے اور اس میں یہ ساری باتیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈسکس کی جائے. ناظرین اس ٹائم پہ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں ہے اور وہ آئی ایم ایف سے بھی ملاقات انہوں نے کی ہے, سیاستدانوں سے بھی ملاقات کی ہے,
اور جو IMF نے سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے، پاکستان بار کونسل سے، سپریم کورٹ بار کونسل سے، انسانی حقوق کی تنظیموں سے، اپوزیشن سے تمام تر ملاقاتیں وہ کر رہی ہیں. اس کے بعد دیکھا جائے گا، کیونکہ ہم اتنے قرضدار لوگ ہیں، اتنے غلام بن چکے ہیں کہ وہ ہماری عدلیہ میں IMF، اب عدلیہ کے ساتھ IMF کا کیا لینا دینا؟ اب IMF ہر چیز کو دیکھ رہی ہے، وہ ہمارے انٹرنل معاملات میں بھی گھس آئی ہے. تو یہ بڑی حد تک کنٹرول حاصل کر لی ہے IMF نے کہ ملک میں مہنگائی لانی ہے، ملک میں بجلی کی ریٹ بڑھانے ہیں، بجلی میں گیس کی ریٹ بڑھانے ہیں، ملک میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ سب کچھ ایپیکس کمیٹی میں ہم طے کرتے ہیں. یہ پہلے وزیر اعظم کے پاس اختیارات تھے، اب ایپیکس کمیٹی میں آ گئے ہیں، اور ایپیکس کمیٹی سے پھر IMF جو ہے اس کے پاس زیادہ اختیارات ہیں کہ ملک میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سے ہدف ہم نے حاصل کرنے چاہیے، کون سے ہدف پورے کرنے چاہیے، ان سب پہ بات ہوتی ہے. اور یہ کنٹرولڈ ہم لوگ ہیں اس ٹائم پہ، کیونکہ ہماری معیشت اس قابل ہے نہیں. حکومت بھی جو سٹرگل کر رہی ہے، تو اس حکومت پہ، اس کی سٹرگل پہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بڑے اچھے کام بھی ہوئے ہیں اس شہباز شریف کی حکومت میں، مگر چونکہ عوام کی زیادہ اکثریت جو ہے وہ اس ٹائم پہ ان کو غیر منتخب کہہ رہی ہے اور فارم 47 کے تانے دے رہی ہے، ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے. لہذا تمام تر سیاسی جماعتوں کو ایک میز پہ بیٹھنا پڑے گا اور یہ طے کرنا پڑے گا کہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ملک میں دیکھیں انڈیا جو ہے وہ اس ٹائم پہ جیسا ہم نے کل کہا تھا کہ وہ F-35 لینے جا رہا ہے، جو 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ ہے، جو ریڈار سے نظر نہیں آئے گا. اللہ نہ کرے اگر وہ ان کو مل گئے، تقریباً مل رہے، تو وہ 2-4 سال میں ان کے بیڑے میں شامل ہو جائیں گے. جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم 14-15 سال انڈیا سے آگے ہیں فضائیہ میں، کیونکہ ہمارے پاس بلاک 3 JF-17 تھنڈر، JF-17 بلاک 1 بلاک 2 بلاک 3، اس کے بعد ہمارے فائٹر جیٹ جو ہے ہم وہ 7 ممالک 7 کنٹری کے کلب کے ممبر بن گئے تھے، جہاں پہ ہم فائٹر جیٹ کو فروخت کر رہے تھے مختلف ممالک کو. اس کے بعد ہم نے جو ہے J-35 جو ہے 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ جو ہے وہ چائنا سے لینے کی کوشش کی، اور وہ بھی اگلے سال 2027-28 میں 29 تک ہمارے بیڑے میں شامل ہو جائے گا. مگر جو انڈیا کو نہیں مل رہا تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں دے دیا. اب ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایک تو 5th جنریشن فائٹر جیٹ جو اس ٹائم پہ دنیا کا سب سے مقبول اور سب سے مہنگا اور سب سے تیز فائٹر جیٹ ہے، جو 4-5 ٹارگٹ کو ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ ہٹ کر سکتا ہے، اور 180 سے 220 کلومیٹر تک وہ آسانی سے اس کو ہٹ کر سکے گا. جو میزائلز وار ہیں وہ بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، اور اسٹیلتھ فائٹر ہے، 5th جنریشن ہے، بہت ہی ایک اعلیٰ معیار کا طیارہ ہے. وہ جو ہے اس کو ملنا پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے. اس سے پہلے امریکہ نے انڈیا اور پاکستان کو بیلنس رکھا تھا، وہ اس طرح اتنے ہائی لیول پہ اتنے جدید فائٹر جیٹ جو ہے وہ انڈیا کو کبھی نہیں دے رہا تھا. وہ پاکستان کو دیکھتا تھا، پاکستان کے تحفظات کو دور کرتا تھا، مگر اس بار پاکستان کو بائی پاس کیا گیا ہے. بائی پاس کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ ہماری جو ہے خارجہ پالیسی وہ بھی ناکام ہے، اور ہم جو ہے لابیز ہماری بڑی کمزور ہے. انڈیا کی لابی جو ہے وہ بہت آگے ہے، ہم ان چیزوں میں بڑے پیچھے رہ گئے. ہم بولتے ہیں یار بس اللہ کی مدد ہے، ٹھیک ہے اللہ کی مدد تو ہے یار. چائنا سے ہم جو ہے وہ J-35 خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی J-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر وہ امریکہ کے F-35 کے لیول کے برابر تو نہیں ہے نا. آپ ان چیزوں کو دیکھیں. دوسرا جو بین لگایا تھا امریکہ نے کہ ہم F-35 کسی دوسرے ممالک کو نہیں دیں گے، 1-2 ممالک کے علاوہ، نیٹو ممالک کے حوالہ جو ان کے لائی ہیں. اب یہاں پہ انڈیا کو دینا تو پاکستان کا پروٹیسٹ بنتا تھا، پاکستان کی مذمت جو پاکستان نے کی ہے، مگر پاکستان کی لابی بڑی کمزور ہے، پاکستان امریکہ میں کچھ نہیں کر پا رہا. انڈیا بڑی سٹرونگ ہے، اس لیے جو ہے ان کو جدید اسلحے سامان جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا، اور پاکستان کے لیے ایک بڑا خطرہ ہو جائے گا. ہم پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا مقابلہ کیا ہے فضائیہ میں. ہم تقریباً 14 سال انڈیا سے آگے جا رہے تھے، جو انڈیا کہہ رہا تھا کہ 14 سال تقریباً پاکستان جو ہے وہ فضائیہ میں آگے ہے. اس کی بڑی وجہ کیا تھی کہ ایک تو Su-57 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ وہ رشیا انڈیا سے لے نہیں پا رہا تھا. وہاں بھی یوکرین وار تھی، 5-6 سال میں، 8 سال میں، تو 10 سال میں تو رشیا دے نہیں سکتا تھا. اور امریکہ نے جو ہے بائیڈن انتظامیہ نے F-35 پہ دوسرے ممالک کو دینے کے لیے پابندی لگا دی تھی، اور پاکستان J-35 جو ہے وہ لینے میں کامیاب ہو رہا ہے.
تو اس لیے ہم بڑے آگے جا رہے تھے کہ 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہمارے پاس ہیں، مگر وہاں پہ امریکہ نے اعلان کر دیا ہے، ٹرمپ انتظامیہ نے مودی سے ملاقات میں، اور یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے۔ کوئی مانتا ہے مانے، ورنہ آگے جا کے ہمیں بڑی مشکلات ہیں۔ اللہ خیر کرے، اس ملک کو ایک جٹ ہونا پڑے گا۔ اس ملک کی اپوزیشن اور سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ جب تک یہ آپس میں بیٹھ کے ایک قومی حکومت نہیں بناتے جس کے پاس فلی اختیار ہو، جو 4 سال کے 5 سال کے لیے ہو، آئین میں ڈال دیں۔ آئین تو ہم کیسے تبدیل کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، 26ویں آئینی ترامیم کیسی آئی، 18ویں ترامیم کیسی آئی، کس طرح ہم نے ترامیم لے کے آتے ہیں۔ تو ایک ترامیم یہ بھی لے کے آئے اور ایک ملک میں تمام تر سیاسی جماعتوں پہ مشتمل ایک ایسی حکومت 2-4 سال کے لیے بنا دی جائے تاکہ یہ ملک سٹیبل ہو اور ملک ترقی کر سکے اور یہ معاملات ہمارے آگے جا کے حل ہو سکے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔